बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल व अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल हलीमुल हनीनुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि हम अल कुरान को जानिए कि इस मुख्तसर दौरानिए में रमज़ान मुबारक के दौरान अल्लाह के हुज़ूर जमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी रहमतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज चौथा रोज़ा है और चौथा पारा हम इंशाअल्लाह उसकी मुख्तसर मौज़ूआती तफ़सीर वो कुरान व हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह जो है उसकी तालीम हासिल करना शुरू कर रहे हैं। चौथे पारे का आगाज़ यहाँ से होता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा महबूब तरीन चीज़ जो है अल्लाह की बारगाह में खर्च नहीं करोगे तो उस वक्त तक तुम असल नेकी को नहीं पा सकते, असल नेकी को नहीं पा सकते। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम अल्लाह की बारगाह में जो भी खर्च करते हो अल्लाह ताला उसे जानने वाला है, अल्लाह ताला उसे जानने वाला है। बिरादरान मोहतरम, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि बाज़ औक़ात जैसे हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर है, यानी दायां हाथ बाएं से बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है। इसलिए फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की बारगाह में कोई चीज़ खर्च करो, किसी यतीम को दो, गरीब को दो, मुस्तहिक को दो, साइल को दो, तो तुम्हारे दूसरे हाथ को भी उसका इल्म। देखे ना, अल्लाह ने कितना वाज़े तौर पर फरमा दिया कि जब वो जानता है कि वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन, छोटी सी चीज़ भी अल्लाह की बारगाह में अगर दो तो वो जानने वाला है, तो फिर हमने दुनिया को दिखा के क्या करना है कि हम अगर खर्च करें। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर तो खर्च करने वाला ज़हरी तौर पर, ज़ाहिर बात है लोग देगें भी पकवाते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, इलानात भी करते हैं, तो दिल की कैफियत तो अल्लाह की ज़ात जानने वाली है। दिल में अगर ये है कि अब दूसरों को भी इससे रग़बत हासिल होगी, दूसरों को भी रग़बत हासिल होगी और इस जो है वो सिचुएशन को देख के दूसरे भी इसमें शेयर करेंगे तो फिर तो नेक अमल है। अदरवाइज़ जो कुछ भी बंदा है मोमिन अल्लाह की बारगाह में करता है, अल्लाह ताला ने ही उसका जब सिला ही उसने देना है तो बंदों को दिखा के क्या करना है। जब सिला, या तो बंदे कुछ दे सकते हो ना, कुछ भी नहीं, तो जब अल्लाह ताला ने ही अता फरमाना है तो जो खुफिया है, पोशीदा तरीके से दिया गया है, उसकी बहुत ज़्यादा कदर और कीमत है। लेकिन अगर ज़हरी इलानिया भी कोई देता है मगर उसके दिल में दिखावा नहीं है तो अल्लाह ताला उसको भी कदरदानी की निगाह से देखने वाला है। अब ये जो आया करीमा है, देखें कुरान मजीद अलहम से लेकर वन्नास तक जितने भी आयात बैयनात हैं कुरान मजीद में, मुख्तलिफ मौक़े जब आते हैं तो उनका कोई ना कोई शान नज़ूल होता है कि उस सीक्वेंस में कुरान मजीद का हुक्म नाजिल हुआ होता है, आया करीमा नाजिल हुई होती है। अब ये जो आया करीमा है ये हज़रत अबू तलहा, आप जानते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो हैं, इनका बाग बहुत खूबसूरत बाग था जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें ये मस्जिद नबवी जो है ना, मस्जिद नबवी, अब तो माशाल्लाह जो मस्जिद नबवी है वो कम से कम 25-30 फुट नीचे असल है, उसके ऊपर भराई करके तो अब तो माशाल्लाह बड़ी आलीशान। और उस वक्त वो जो मस्जिद थी, वो ये जो मस्जिद अब मस्जिद नबवी है, इससे करोड़ा दर्जे आलीशान इसलिए थी कि उसमें हजूर का कदम पड़ता था। ठीक है ना। आज की मस्जिद नबी बेशक मुरस्सा है, मुरक्का है, मुज़य्यन है, बेशक उसी जगह पर है जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी,
مگر اس مسجد نبوی جو کچے گارے سے بنی ہوئی اور وہ کھجوروں کے تنوں سے بنی ہوئی، وہ اس لیے خوبصورت تھی کہ اس میں میرے آقا کا قدم بنفس نفیس لگتا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی مالدار تھے ماشاءاللہ، جو ہے وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھے رکھتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کا باغ تھا کھجوروں کا مسجد نبی کے بالکل سامنے، مسجد وہاں ایک کنواں تھا بئر ہا، اب تو ختم ہو گیا وہ، بئر ہا، ہا الف حفظ حمزہ، بئر ہا، وہاں کنواں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر نماز ادا فرمانے کے بعد وہاں تشریف لے جاتے اور اس کنویں میں پاؤں ڈال کے بھی بیٹھے رہتے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا کنویں کا، تو اس کے سائے میں بیٹھے رہتے۔ تو جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، یہ آیا کریمہ کہ اپنی بہترین محبوب ترین چیز جب تک اللہ کی بارگاہ میں تم پیش نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل جو ہے وہ نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں سب سے بہترین یہ بئر ہا والا باغ ہے کھجوروں کا، میں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار فرمایا تو حضور نے فرمایا واہ واہ، ایسے حضور خوش ہوئے، مرحبا، حضور نے فرمایا مرحبا مرحبا یا ابو طلحہ، واہ واہ کیا بات ہے، آپ نے تو میرا دل جیت لیا ہے، اے ابو طلحہ مجھے خوش کر دیا ہے، اور جو حضور کو خوش کرے اللہ اس سے خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ، اب دیکھیں نا یہ بھی نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ابو طلحہ تم آ گئے ہو میرے پاس، یہ کھجوروں کا باغ مجھے دے دو، میں جس کو چاہوں گا مستحقین میں اس کو تقسیم فرما دوں گا۔ مگر نہیں، نظر مصطفیٰ دیکھیں، حضور علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ آپ جانتے تھے کہ حضرت ابو طلحہ کے جو خیش قبیلہ ہے، جو آپ کا خاندان ہے وہ کمزور ہے، آپ مالدار ہیں، جو خاندان والے ہیں رشتہ دار ہیں وہ کمزور ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیا ہے، میری خواہش ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوبصورت باغ جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، حکم پر آپ نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ مدینہ پاک، آپ ہم میں سے کئی لوگ تشریف لے گئے ہیں عمرے کی غرض سے اور پھر حج کی غرض سے۔ مدینہ پاک میں ایسی ایسی زیارات ہیں، ایسی ایسی خوبصورت چیزیں ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جاتے ہیں مسجد قباء کی طرف تو وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی باغ آتا ہے راستے میں، اور اس کے ساتھ بنو نجار کا، جہاں پر بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر حضور کی مدینہ تشریف آوری پر استقبال کیا تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ مدرسہ اور سکول قائم ہو چکا ہے، اور اس کا نام بھی بنو نجار ہے، وہاں پر بہت بڑا مدرسہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے ایک مسجد ہے جہاں حضور علیہ السلام نے کئی دفعہ فجر کی نماز ادا فرمائی، اس کے ساتھ ایک کنواں ہے، اس کنویں کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور وہ کنویں کا پانی گہرا ہوتا تو حضور اس کے بنیرے پر، کنارے پر بیٹھ کر جب پاؤں لٹکاتے تو وہ نیچے والا پانی حضور کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے اوپر آ جاتا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ کھجوروں کی ایک مارکیٹ بھی ہے۔ ایک تو سوق بلال ہے نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد ہے اس کے ساتھ بھی، اس کے اندر بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس سے پہلے بھی جہاں غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ چاروں مساجد ہیں، چاروں جو اپنا خلفائے راشدین کے نام پہ، اور پھر سبا مساجد تو پھر ہے نا اس سائڈ پہ جہاں مسجد قبلتین آتی ہے، سبا مساجد جہاں غزوہ خندق کھودی گئی۔ میں جہاں بھی جاتا رہا تو میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک تحریر، ایک ایک لفظ لکھتا رہا، اور میرے پاس مسودہ موجود ہے کہ جو وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے۔ اور کمال کی بات ہے آج بھی کچھ نہ کچھ باقیات وہاں موجود ہیں جو اوریجنل شیپ ہیں جو حضور علیہ السلام کے دور میں تھی۔
اللہ اکبر۔ تو اس کنویں کی بھی یہ شان ہے، اور اس کنویں کی بھی یہ شان تھی کہ بے رہا جو حضرت ابو طلحہ تھا کہ حضور تشریف لے جاتے اور اپنے پاؤں مبارک اس کنویں میں ڈال کے بیٹھتے تھے، اور کھجوروں کے سائے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے دیکھے حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت بکر صدیق بھی آ گئے، یا رسول اللہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے، یا رسول اللہ میں یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں یہ میری خوبصورت چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھی چیز اللہ کی بارگاہ میں دینے سے رب خوش ہوتا ہے۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اسے تازی روٹی دے دیں جو اسی دن پکی ہو۔ تازی روٹی کا دینے کا مقصد یہ نہیں کہ اب گھر والوں کا جی چلو چولہا دھرو اور روٹی پکانا شروع کر دو، نہیں، صبح پکی ہوتی ہے، دوپہر کو پکی ہوتی ہے، شام کو جس ٹائم آئے، یہ نہیں کہ 3 دن کی باسی پڑی ہوئی ہے چلو یہی چوک کے دے دو۔ کپڑے دینے ہیں، آپ نے کوئی مطلب ایسی چیز جو استعمال میں آتی ہے، کپڑے دینے ہیں، جوتے خرید کے دینے ہیں، یہ سارے معاملات اگر دے سکتے ہیں تو اچھی چیز دیں۔ ادروائز کس لیے دینا، کس لیے بندے نے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے نا۔ اب دیکھیں نا وہ مسلم شریف کی حدیث جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تو اس سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، اگر تو مجھے پانی پلاتا تو اگر تو اس مانگنے والے کو پانی پلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے اپنے رب کو پانی پلایا، اپنے رب کو کھانا کھلایا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ کنسپشن ملتی ہے کہ ہم کسی کو پہناوے کے لیے دیتے ہیں، کسی کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، کسی کو پینے کے لیے دیتے ہیں، جتنی بھی سکت ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے ہم ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر آگے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پھر آگے جو ہے خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی، مکہ مبارکہ کی شان اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں جو ہے ببکہ مبارکہ یعنی مکہ المکرمہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا گھر خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلے اللہ نے کون سی مسجد بنائی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسجد حرام کو بنایا، مسجد حرام۔ اب دیکھیں نا خانہ کعبہ تو ایک خوبصورت جو ہے وہ سمبل ہے، اب اس کے ارد گرد مطاف ہے، مطاف کے ارد گرد جو ہے وہ اب ماشاءاللہ مسجد حرام کافی وسیع کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کافی وسیع کر دی گئی، جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے حجاج کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اب تو کافی کتنے پہاڑ ہیں جن کو کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ بہت زیادہ۔ اب دیکھیں جہاں صفا مروہ ہے، صفا مروہ، اما ہاجرہ علیہ السلام جہاں دوڑی ہیں اس کے سامنے وہ پہاڑی ہے کوہ ابو قبیس۔ کون سی پہاڑی ہے؟ کوہ ابو قبیس۔ آپ یعنی یہ 7 چکر طواف کے مکمل کریں اور صحیح صفا مروہ کے لیے جائیں تو وہیں سے آپ جاتے ہی جہاں پر آپ آب زمزم پیتے ہیں جو حضور کی سنت ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے پھر خانہ کعبہ کا استلام کرتے ہیں، وہاں سے اس طرف جاتے ہوئے سامنے ہی وہ کوہ ابو قبیس نظر آتی ہے۔ اور کوہ ابو قبیس کون سی پہاڑی ہے؟ وہ پہاڑی ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کوہ ابو قبیس تک خانہ کا یعنی مسجد حرام کی وسعت وہاں تک پہنچ گئی ہے، وہاں تک جیسے جیسے وہ۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یعنی خانہ کعبہ، مطاف، اور وہ مسجد حرام، وہ ساری وہ مسجد حرام کہلاتی ہے۔ اب جو ارد گرد ہے، ارد گرد جتنی مکہ کی آبادی ہے یا آپ کہہ لیں کہ وادی مکہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکہ مبارکہ کے نام سے جو ہے وہ منسوب فرمایا ہے۔ اب یہ جو مکہ المکرمہ ہے اس کے کئی نام جو احادیث نبوی میں آئے ہیں، بیت العتیق بھی کہا گیا ہے، بیت الحرام بھی کہا گیا ہے، بلد الامین بھی کہا گیا ہے، بلد المامون بھی کہا گیا ہے، ام رحم بھی کہا گیا ہے، ام القریٰ بھی کہا گیا ہے۔ مختلف مکہ کے جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نام بھی آئے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کو ام القریٰ کہا گیا، ام القریٰ کہتے ہیں یعنی جہاں سے دنیا کی ہر شہر
دنیا کا ہر جو ہے آبادی والا علاقہ جس کی وجہ سے جس کے بعد آباد ہوا، ام کہتے ہیں جڑ کو، روٹ کو، یعنی بنیاد، جو ایک فاؤنڈیشن ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ سٹارٹنگ لائن ہے، یعنی سب سے پہلے آبادی جو زمین پر ہوئی وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، سب سے پہلی آبادی خانہ، چونکہ حضرت آدم صفی اللہ اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی آپ کو پتہ ہے وہ میدان عرفات میں ہوئی، اور میدان عرفات میں جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس سے پہلے جبریل امین فرشتوں کے ساتھ مل کے جو ہے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، لیکن وہ عرصہ دراز گزرا، وہ جو بنیادیں تھیں وہ معدوم ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جب حکم ملا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو تو پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں جہاں اب بھی خانہ کعبہ موجود ہے ان بنیادوں کی آپ نے نشاندہی کی، حضرت آدم علیہ السلام کھودتے جاتے تھے اور اماں حوا علیہ السلام مٹی اٹھا اٹھا کے باہر رکھتی جاتی تھی، سبحان اللہ۔ تو یہ اس لیے ام القریٰ کہا گیا کہ یعنی جو آبادیاں ہیں، جو شہروں کی رونقیں ہیں، جو شہر آباد ہوئے ہیں، سب سے پہلا شہر، سب سے پہلی بستی، سب سے پہلی آباد کاری وہ جو ہے مسجد حرام کے ارد گرد یعنی مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ اب اس کی اور بھی کافی تفاصیل ہیں چونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی اس جماعت کی باتیں مانو گے تو تم کو تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کافروں کی نہ کرو۔ کافر جو ہے ان کے پیچھے بالکل پڑ جو گے تو توبہ نعوذ باللہ ہو سکتا تمہیں بھی تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور مسلمانوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے در کی جو ہے وہ محتاجی ہی نصیب فرمائی ہے، اور اسی محتاجی میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، یہ آیت کریمہ بڑی زبان عام و خاص ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ دعا کرتے رہو گے یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو مجھے اپنی فرما برداری میں موت نصیب فرمانا، یعنی حالت ایمان میں، حالت اسلام میں کلمہ پڑھتے ہوئے مجھے جو ہے یا اللہ موت نصیب فرمانا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے آگے بڑی خوبصورت آیات کریمہ آ رہی ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم وہ امت ہو کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہر وقت خیر کی دعوت دیتی رہے، یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دیتی رہے، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتی رہے، وینہون عن المنکر، اور برائی کو روکتی رہے، واولئک مفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ برادران محترم دیکھیے، اب ایک تو بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی امت کے گروہ ایسا ہو جو علماء کا گروہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے، دین کی سوجھ بوجھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اور سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں نے پڑھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، دنیا سب کو دیتا ہے، مگر دین کی توفیق صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے، جن سے اسے پیار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو علماء کا طبقہ ہے جس کی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگا دی، میرا اس میں کوئی زور نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کوئی عالم دین، کوئی مبلغ، کوئی واعظ، کوئی ناصح جو جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دے رہا ہے، اس میں سے کسی کی کوئی اوقات نہیں، کسی کی کوئی بذات نہیں، صرف اس کی توفیق ہے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس جو ہے کتاب کی جو حکمت ہے، جو کتاب کی تعلیم ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے جس کو تھوڑا سا بھی علم ہو، کوئی حدیث ہمیں یاد ہیں، قرآن کی آیات یاد ہیں، ہم دوسروں تک پازیٹیو طریقے سے پہنچاتے رہیں، دوسروں کی اصلاح کرتے رہیں، دوسروں کی ہدایت کے لیے کام کرتے رہیں۔ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مذہبی جتنے جھگڑے ہیں ان کو مسجد کے اندر ہی رکھ دیا ہے کہ اس نے ادھر نماز پڑھ لی ہے، اس نے یہ کر لیا، اس کی یہ نہیں ہوئی، اس کی یہ نہیں ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد سے باہر جو لوگ بے نمازی ہیں، مسجد سے باہر جو لوگ دین سے دور ہیں، مسجد سے باہر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی نہیں گزارتے، ان کو ہم تبلیغ کرتے، ان کو ہم مسجد کی طرف لے آتے، ان کو ہم نمازی بناتے۔ ہم نے الٹا نمازیوں کو ہی نماز سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر سے مسجد تک آتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ بھائی آ جائیں نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں۔ ہمارا کہنا لازمی ہے، بلکہ گھر سے شروع کرنا چاہیے کہ جب بندہ گھر سے شروع ہو تو اپنی بیوی کو کہہ کے آئے، بیٹی کو کہہ کے آئے، بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے، گھر والوں کو۔ ایسا نہ ہو کہ عام 5 وقت با جماعت نماز ادا کریں اور جب گھر جائیں تو گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کا ٹائم ہے کہ نہیں۔ یہ بھی پوچھا جانا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں۔ علماء کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص فرما لیا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم گرد و نواح کا خیال کریں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح فرما دیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جس کو جو برائی نظر آئے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ فإن لم تستطع، اگر تم میں سے کسی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فبلسانہ، وہ زبان سے روکے۔ فإن لم تستطع، اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو فبقلبہ، اور ذالک اضعف بالایمان، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی دل میں برا جانتا ہے برائی کو تو یہ ایمان کا کم ترین یعنی ادنا ترین جو ہے یہ درجہ ہے۔ تو آج آپ کو پتہ ہے ہم تو دل سے ہی کر لیں، اور دنیا تو دل میں ہی چلی گئی ہے، ہاتھ کہاں رہ گئے اور زبان کہاں رہ گئی۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی توفیق کے ساتھ یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے یہ ساری آگے آیات میں فضیلت جو حضور کی امت کی، کہ فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس کے ساتھ میری امت جائے گی، حضور کی امت جائے گی۔ بلکہ ایک صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور اپنی اصحاب کی جماعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں جو ایک بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے ایک میدان معاشر قائم ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے انبیاء کی امتیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کئی انبیاء رسول ایسے ہیں، پیغمبر اللہ کے نبی ایسے ہیں جو خالی آ رہے ہیں، جن کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں، ایک بھی امتی نہیں ہے، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ 3 ہیں، کسی کے ساتھ 10 ہیں، کسی کے ساتھ 4 ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نمودار ہوئے اللہ کے پیغمبر، ان کے ساتھ جم غفیر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں خوش ہوا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ میری امت، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم افق کی طرف دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو اتنی کثیر کے ساتھ میری امت آئی کہ ان کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ دیکھیں جو حدیث میں آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز حشر 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ اب وہ شان محمدیہ کی صف تھوڑی ہے کہ جس میں 30-35 نمازی آتے ہیں۔ اب وہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب، شرق سے غرب اور شمال جنوب، لمبی طویل ترین صفیں ہوں گی۔
ایک صف میں پتہ نہیں کتنی اللہ کی خلقت ہوگی، اور 120 صفوں میں حضور نے فرمایا میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، کتنی؟ 80 صفیں۔ تو اب 80 صفوں میں ہر صاحب ایمان ہوگا، ہر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس امید اور تمنا کے ساتھ آگے، پھر اس حدیث میں اور بھی کافی مشمولات ہیں لیکن وہ میں چھوڑ رہا ہوں آگے تاکہ معاملات جو ہے ان کی طرف بڑھا جائے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو تم اپنا دوست ایمان والوں کے سوا کسی کو دوسرے کو نہ بناؤ۔ تو یہاں یہ ظاہری علم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ جفیاں ڈالی ہیں اور سارا دیکھیں لین دین تجارت یہ ساری چیزیں جو ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی تجارت کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بھی، غیر مسلم سے بھی تجارت کی ہے، آقا علیہ السلام نے لین دین بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے اور سارے آپ کے سامنے حالات ہیں، اس لیے ہم تکلیف اور پریشانیوں میں جا رہے ہیں۔ اگلی آیات میں جو ہے جنگ احد کے جو ہے مسلسل واقعات آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر، جو سن 2 ہجری میں ہوا، 2 ہجری، اور دوسرا جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور اللہ نے اپنے حکم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور مسلمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے غزوہ بدر میں کم تعداد کے باوجود بھی کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور وہ 17 رمضان المبارک ہے جو آگے انشاءاللہ آئے گا۔ آگے جو ہے 3 ہجری 11 شوال کو غزوہ احد کی عظیم جنگ جو ہے عظیم واقعہ پیش آیا، جس میں کافر 3000 کی تعداد سے تکڑے ہو کے اور مطلب ایک دوسرے کو متحد کر کے آئے، اور مسلمانوں کے لشکر میں 1000 تھے۔ اب اس میں غزوہ احد جہاں یہ جبل احد ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے، اور وہ 4-5 کلومیٹر تک وہ پھیلا ہوا ہے۔ غزوہ احد 5 کلومیٹر تک بہت طویل ہے، اور غزوہ اپنا جبل احد وہ خوبصورت پہاڑ ہے خوش نصیب کہ جب حضور علیہ السلام پر نے وہ درہ بھی اب موجود ہے، ابھی تک وہ درہ موجود ہے جس پر حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو ہے چند درجن اصحاب رسول کا جو ہے وہ دستہ تعینات کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چونکہ پیچھے سے یکبارگی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے یہی ہوا کہ آقا علیہ السلام کے حکم کا انتظار کیے بغیر اصحاب رسول نے جب یہ سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے تو مال غنیمت کے اصول میں وہاں سے نیچے تشریف لے آئے، تو پیچھے سے پھر وہ خالد بن ولید اس وقت پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیچھے سے انہوں نے جو ہے اکرمہ بن ابی جہل، وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے جو بیٹے ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ ان دونوں نے چونکہ بڑے بہترین جنگجو تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، جس میں 70 کے قریب اصحاب رسول شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور پورے مدینہ میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ مقام شہادت کو پہنچ گئے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی تھی، اور حضرت طلحہ اور بلکہ 10 اصحاب ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کی طرف آنے والے تیروں کو روکتے رہے، جنہوں نے اپنے جسم پر تیر کھا لے، اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر کھا لیے، مگر حضور کی طرف تیر نہیں آنے دیے، مگر جو ایک آیا وہ آپ کی دندان مبارک میں لگا، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ لیکن شان یہ ہے جبل احد کی کہ جب یہ حملہ حضور پر ہو رہا تھا، جبل احد نے، احد کے پہاڑ نے اپنا سینہ چیر لیا اور کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میرے اندر آپ پناہ لیں، اور وہ جگہ اب بھی موجود ہے۔ آپ نے زیارت کیا جا کے؟ الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے، جہاں پر
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس وہ جو ساری وہ بنی ہوئی ہے باؤنڈری اس کے اندر ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے پاس اب بھی جائیں تو خوشبو آ رہی ہے، اب بھی خوشبو آ رہی ہے۔ جب جبل احد نے حضور کو پناہ دی تو اس کے بعد حضور نے دعا مانگی، یا اللہ جبل احد پر راضی ہو جا، اور فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا جبل احد بھی میرے ساتھ جائے گا، جبل احد۔ اور اس کے بالکل جہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ، جہاں وہ درہ ہے اس کے اوپر ذرا، درہ اب بھی موجود ہے، اس کے اوپر ذرا چڑھیں تو سامنے ہے جبل کیر، کالا کالے رنگ کا پہاڑ ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب ایک دفعہ حضور علیہ السلام اس کی اوٹ میں تشریف لے گئے تو یہ بولا منافقین کافروں کو بولا کہ میری اوٹ میں حضور علیہ السلام نے پناہ لی ہوئی ہے، تو حضور نے اس کے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کا رنگ کالا ہو گیا، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جبل احد کے بارے میں فرمایا کہ میرے ساتھ یہ اپنے پاؤں سے چل کے جنت میں جائے گا، پل چل کے جنت میں جائے گا۔ تو غزوہ احد میں ظاہری طور پر حضور علیہ السلام کو جو ہے اور اہل اسلام کو شکست ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافروں کو بڑی، انہوں نے سمجھا کہ ہم تو بڑے ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، بلکہ حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے دن ہوئے، انہوں نے باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج ہم نے بدر میں اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا ہے، آباء و اجداد کا بدلہ لیا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہاں اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر جو ہے وہ فتح حاصل نہ ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آگے پھر یہ کافی تفاصیل ہیں جو غزوہ احد کی مختلف مواقعوں کی آ رہی ہیں، اور یہ کافی آیات بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آگے چلتے چلتے کل نفس ذائقۃ الموت کا آیت کریمہ جو آپ علماء سے سنتے ہیں، وہ بھی یہ چوتھے پارے کے اندر ہے کہ ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں سے یہ دیکھیں، ایک چیز ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے چکھنا۔ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، آپ ہانڈی میں سے کوئی چیز چکھتے ہیں، چکھنے اور کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ چکھنے کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال فرمایا، ذائقہ چکھنے کا، کہ انسان مرنے کے بعد پردے میں چلا جاتا ہے، معدوم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ذائقۃ الموت سے ہی اللہ نے بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد یہ زہری جو مرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جی فلاں شخص وفات کر گیا، فلاں شخص مر گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ فلاں شخص جی وہ ختم ہو گیا ہے؟ کسی گھر میں مرگ ہوئی ہو تو کسی نے کبھی کہا ہے کہ فلاں شخص ختم ہو گیا؟ نہیں، کہا مر گیا، موت ہو گئی، وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ یا اللہ والوں کے لیے لفظ وصال استعمال کیا جاتا ہے۔ وفات کا معنی وفا یوفی وفاتن، اس کا معنی ہے پورا ہونا یا پورا کرنا۔ کیا کرنا؟ یعنی بندے کی زندگی کے جتنے دن تھے وہ پورا کر کے آگے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی جو مدت تھی وہ پوری کر دی، اگلی زندگی شروع ہو گئی، وہ عالم برزخ کی ہے، برزخ پردہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پردے سے اللہ پردہ اٹھا دے تو پھر قیامت ہی ہے، پھر تو قیامت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ موت جو ہے وہ ایک ذائقہ ہے، دائمی خاتمہ نہیں ہے، موت ایک ذائقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قبر کی زندگی میں بھی کامیاب فرمائے۔ آگے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آگے چلتے ہوئے میں بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ آخری چوتھے پارے میں جو آیا حرمت، جو رشتے حرمت کے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی الی آخر الآیہ۔ یہ سارے جتنے حرمت کے رشتے ہیں، جن میں فرمایا کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یہ آخر تک آپ ترجمے میں پڑھ لیجئے۔ یہ سارے حرمت کے رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا،
ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔